बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एक मोहतरम व्यूअर ने कल परसों कमेंट किया था कि आप सब लोगों की बातें करते हैं लेकिन आप डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। तो मैंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है और 20वीं सदी के इस सबसे बड़े शायर और वली का आज मैंने इंतखाब किया है। इन पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उसमें से चीदा चीदा और दिलचस्प वाक़यात आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप दिलचस्पी से समाअत करेंगे और इसी तरह अपना फीडबैक भी देंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। डॉक्टर इकबाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में अब्दुल्ला शाह बुखारी ने सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तबसरा किया था। वो तबसरा क्या था? अब्दुल्ला शाह बुखारी ने फरमाया था कि ना मुसलमान डॉक्टर इकबाल की शायरी को समझ सके और ना ही गोरे समझ सके। फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान डॉक्टर इकबाल की शायरी को समझ जाते तो गुलाम ना होते, और अगर गोरे डॉक्टर इकबाल की शायरी को समझ जाते तो कब का डॉक्टर इकबाल को फांसी दे चुके होते। तो अब यहां से खुद अंदाजा करें कि डॉक्टर इकबाल जो है वो कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे। और पाकिस्तान के बनाने में 1930 में जब उन्होंने खुतबा इलाहाबाद दिया तो वहाँ पे उन्होंने तस्वुर दिया था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा जगह होनी चाहिए। जो इलाके मुसलमान अक्सरियत रखते हैं उनको अलहदा शनाख्त दे दी जाए। 1.5 घंटे की ये अंग्रेजी तकरीर थी इलाहाबाद की। इंडिया में जो हमारे सिलेबस का या निसाब का हिस्सा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा खुतबा इलाहाबाद। लेकिन मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा ये इंशाल्लाह आपके लिए नहीं होंगी और आपने इनको सिलेबस या निसाब में नहीं पढ़ा होगा। तो हम शुरू करते हैं अपनी जो है वो वीडियो डॉक्टर इकबाल के बारे में। डॉक्टर इकबाल के वालिद का नाम आप जानते होंगे शेख नूर मोहम्मद, जबकि उनकी वालिदा का नाम इमाम बीबी था। डॉक्टर इकबाल के बड़े भाई का नाम शेख अता मोहम्मद था। डॉक्टर इकबाल से 2 बहनें बड़ी थी और उनके नाम थे फातिमा बीबी और ताले बीबी। डॉक्टर इकबाल की 2 छोटी बहनें थीं। उनमें से एक का नाम था करीम बीबी और दूसरी का नाम था ज़ैनब बीबी। इसके अलावा डॉक्टर इकबाल बहुत हाजिर जवाब स्टूडेंट्स थे। आपने वो मशहूर किस्सा सुना होगा कि जब वो स्कूल लेट आए तो उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि इकबाल देर से क्यों आए हो? तो डॉक्टर इकबाल ने उस वक्त जवाब दिया था कि इकबाल हमेशा देर से आता है। यहां पे उन्होंने इकबाल का जो मतलब था वो बख्त लिया था, मुकद्दर लिया था, क्योंकि इसका मतलब है। तो आपने जवाब दिया कि इकबाल हमेशा देर से आता है। इसके बाद मई 1893 में मैट्रिक जो है वो डॉक्टर इकबाल ने पास किया और मैट्रिक पास करने पर उन्हें न सिर्फ मेडल मिला बल्कि उन्हें वजीफा भी मिला। लेकिन इस दिन की सबसे अहम बात यह थी कि उसी रोज करीम बीबी से डॉक्टर इकबाल की शादी हो गई। यानी जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट था उस दिन डॉक्टर इकबाल की पहली शादी करीम बीबी से हुई। दूसरी शादी 1914 में सरदार बीबी से हुई। तीसरी शादी बेगम मुख्तार बेगम से हुई और इनको पुकारा जाता था या ये मशहूर थी लुधियाना वाली बेगम। यानी मुख्तार बेगम को कहा जाता था लुधियाना वाली बेगम। पहली बेगम से डॉक्टर इकबाल का एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल और बेटी का नाम मेराज बीबी था। आफ्ताब इकबाल उन्होंने डॉक्टर इकबाल की जिंदगी को अजीरन बना रखा था और डॉक्टर इकबाल को
اپنے بیٹے آفتاب اقبال سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ آفتاب اقبال سے نالاں رہتے تھے، اور بعد میں اس آفتاب اقبال نے کیا گل کھلائے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی ساری جائیداد وہ سردار بی بی کے جو ہے وہ نام کر دی تھی، جو ان کی دوسری بیوی تھی، اور سردار بی بی نے ساری جائیداد اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کر دی۔ جاوید اقبال آپ جانتے ہیں مشہور و معروف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، انہوں نے الیکشن بھی لڑا، اور یہ بھی میٹا فزکس میں مابعد الطبیعیات میں پی ایچ ڈی تھے، اور اسی سبجیکٹ میں ڈاکٹر اقبال نے بھی جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا تھا۔ آفتاب اقبال نے، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایک گمنام یعنی کتاب آفتاب اقبال نے لکھی تھی، لیکن کسی اور نام سے آفتاب اقبال نے وہ کتاب شائع کرائی، اور اس کتاب میں ڈاکٹر اقبال کی پہلی شادی اور ان کی پہلی بیگم پر انتہائی غلیظ اور اونچے قسم کے الزامات لگائے، یعنی وہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں تھی، اور وہ کتاب کارنامہ تھی آفتاب اقبال کا، لیکن انہوں نے وہ کتاب اپنے نام سے نہیں چھپوائی بلکہ کسی گمنام کے نام سے چھپوائی۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے بڑے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ سردار بیگم سے، جو سردار بیگم تھی دوسری بیوی، ان سے ڈاکٹر اقبال کے جو ہے وہ ایک بیٹا تھا جاوید اقبال، اور دوسرا ان کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام منیرہ بانو تھا۔ اس کے بعد جی سردار بیگم کے انتقال کے بعد ایک جرمن نژاد نرس، ڈورسی ان کا نام تھا، ان کو ہائر کیا گیا۔ اس وقت منیرہ بی بی کی عمر 8 برس تھی، اور اس جرمن نرس نے انتہائی جانفشانی سے اور انتہائی محنت سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو کی تربیت کی اور ان کی پرورش کی۔ ان کا تعلق جرمنی سے تھا۔ اس کے بعد 1905 یہ اقبال کی وجہ شہرت کا سن تھا۔ کیوں سن تھا؟ کہ 1905 میں ڈاکٹر اقبال نے ترانہ ہندی لکھا، بڑا مشہور و معروف، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، جو ابھی تک ہندوستان میں ایک قومی گیت کے طور پر پڑھا جاتا ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے 1905 میں لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بڑا مشہور واقعہ منسوب ہے، وہ یہ کہ انڈیا کے پہلے خلا باز جن کا نام راکیش شرما تھا، وہ جب خلا سے ہو کر واپس آئے تو اس وقت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے جو ہے وہ راکیش شرما سے پوچھا تھا کہ خلا سے بھارت یا انڈیا کیسا دکھتا ہے، تو راکیش شرما نے آگے سے جواب دیا تھا وزیر اعظم کو کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ جواب دیا تھا راکیش شرما نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کو۔ 1910 سے یعنی 1910 سے ڈاکٹر اقبال نے باقاعدہ طور پر اپنی ڈائری لکھنا شروع کی تھی، اور جسٹس جاوید اقبال نے، جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے 1961 میں 1961 میں اس ڈائری کو پبلش کیا تھا، جو بڑی مشہور ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال کے جو پسندیدہ پھل تھے وہ پہلے نمبر پہ آم، دوسرے نمبر پہ انگور، اور تیسرے نمبر پہ خربوزے تھے۔ اکبر الہ آبادی جو کہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ ڈاکٹر اقبال کو سب سے زیادہ جو تحفے تھے وہ آموں کے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو اسپین سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا،
تو اس کے بعد ڈاکٹر اقبال وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسپین جا کر کرتبہ کی مسجد میں نماز ادا کی تھی. یہ اعزاز ڈاکٹر اقبال کو حاصل ہوا. اس کے بعد 1922 میں کنگ جارج نے ڈاکٹر اقبال کو سر کا خطاب دیا. 1922 میں ڈاکٹر اقبال کو حکومت برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب ملا. 1926 میں الیکشن ہوا اور ڈاکٹر اقبال نے پنجاب اسمبلی کے رکن سے وہ الیکشن لڑا. ڈاکٹر اقبال نے اپنے مد مقابل کو جو ان کا مقابلہ کر رہے تھے 3177 ووٹوں سے شکست دی. یعنی جو ڈاکٹر اقبال کی برتری تھی وہ 3177 تھی. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر اقبال فارم 45 کے تحت جیتے تھے, فارم 47 کے تحت نہیں جیتے. شکر ہے کہ اس وقت یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی یا سکندر سلطان راجہ نہیں تھا, ورنہ ڈاکٹر اقبال فارم 47 کے تحت وہ ہار جاتے. ڈاکٹر اقبال کا جو حلقہ تھا وہ لاہور کے مشہور و معروف جو علاقے ہیں, پہلے نمبر پہ گڑی شاہو اور دوسرے نمبر پہ مغل پورہ, یہ ڈاکٹر اقبال کا حلقہ تھا لاہور میں, اور یہیں پہ ڈاکٹر اقبال رہائش پذیر تھے, یہیں پہ رہتے تھے. 1926 میں ڈاکٹر اقبال نے الیکشن جیتنے کے بعد یونینسٹ پارٹی جو اس وقت تھی وہ جوائن کر لی تھی. اس میں وہ 1926 میں شامل ہوئے تھے. ڈاکٹر اقبال کے سب سے جو قریبی خادم تھے, جو سب سے قریبی ملازم تھے, وہ علی بخش تھے. اور جو بھی ڈاکٹر اقبال سے ملنے آتا, چاہے وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی, چاہے وہ عام آدمی ہوتا, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے, تو ان کی جتنی بھی خاطر تواضع تھی وہ علی بخش کے ذمے تھی, اور ان کا تمام انتظام وہ علی بخش کرتے. ڈاکٹر اقبال کے ایک دوست تھے, ان کو کتے پالنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور ان کے پاس کافی سارے کتے تھے. یہ واقعہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا. ایک دفعہ وہ ڈاکٹر صاحب کو کتوں سمیت ملنے آ گئے اور انہوں نے کیا کیا, کتے انہوں نے موٹر کار میں چھوڑ دیے اور خود نیچے اترے اور ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے آئے. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بابا موٹر کار میں کتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں بیٹا, یہ آدمی ہے, کتے نہیں ہیں. اس کے بعد مولانا جلال الدین محمد رومی, یہ ڈاکٹر اقبال کے نہ صرف روحانی استاد تھے بلکہ ان کو پیر کا درجہ دیتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جلال الدین رومی کا جو مزار ہے, جو ان کی قبر ہے, وہ ترکی کے مشہور شہر کونیا میں ہے. لیکن ڈاکٹر اقبال کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے کونیا میں وہاں پہ اقبال پارک موجود ہے, وہاں اقبال مسجد موجود ہے کونیا میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر اقبال کے مزار سے مٹی لے جائی گئی کونیا میں, وہاں پہ اس مٹی کو دفنایا گیا, پھر اس مٹی پر قبر بنائی گئی جس پہ ڈاکٹر اقبال کا نام لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر اقبال کے بارے میں مختصر تعارف ہے. وہاں ڈاکٹر اقبال کی قبر پہ بڑا قیمتی جو ہے وہ ماربل لگا ہوا ہے. تو اس طرح ڈاکٹر اقبال میرا خیال ہے کہ دنیا کی واحد پرسنالٹی ہیں مسلمانوں میں جن کی دو جگہ پہ قبریں موجود ہیں. ایک قبر ان کی جو اصل قبر ہے وہ لاہور میں موجود ہے مزار اقبال, اور دوسری قبر ان کی عقیدت سے وہ کونیا میں موجود ہے, اور یہ قبر جلال الدین محمد رومی کے مزار کے دائیں طرف واقع ہے. اس کے بعد جرمنی میں جہاں سے ڈاکٹر اقبال نے پی ایچ ڈی کیا تھا میٹا فزکس میں, مابعد الطبیعات میں, تو وہاں کے ایک شہر ہے ہائیڈلبرگ. ہائیڈلبرگ کی ایک گلی کا نام اقبال اسٹریٹ ہے جو ابھی تک موجود ہے, اور وہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ڈاکٹر اقبال کو.
डॉक्टर इकबाल पर बेशुमार किताबें लिखी गईं और तकरीबन दुनिया की हर जुबान में किताबें लिखी गईं, लेकिन डॉक्टर इकबाल की जिंदगी पर जो किताब लिखी गई वो किताब लिखी जस्टिस जावेद इकबाल ने, यानी उनके बेटे ने, और उस किताब का नाम है जिंदा रूद। ये मेरी जो है वो अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अगर कभी आपको मौका मिले तो आप जिंदा रूद वो लाजमी पढ़ें। इसकी 4 जिल्दें हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और उसमें ऐसे ऐसे वाक़यात जस्टिस जावेद इकबाल ने लिखे हैं कि आप दंग रह जाएंगे और आपको डॉक्टर इकबाल को समझने में मदद मिलेगी कि असल में डॉक्टर इकबाल क्या चीज़ थे। और मज़े की बात यह है कि उस किताब में जो वाक़यात हैं, उन वाक़यात के चश्मदीद गवाह वो जस्टिस जावेद इकबाल खुद हैं और दूसरा अली बख्श हैं। तो ये जिंदा रूद किताब का नाम है, इसके 4 वॉल्यूम हैं, मैंने पढ़ी है। तो आप जो है वो किताब लाजमी कहीं से अरेंज करें, आपको बहुत लुत्फ आएगा। 1925 में लाहौर हाई कोर्ट में डॉक्टर साहब ने जज के लिए अप्लाई किया और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के वो थे शादी लाल, जस्टिस शादी लाल। जस्टिस शादी लाल ने डॉक्टर इकबाल की दरख्वास्त को, एप्लीकेशन को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि डॉक्टर इकबाल को हम शायरी की वजह से जानते हैं। डॉक्टर इकबाल कानूनदान नहीं है, हालांकि वो कानूनदान थे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते थे। बाकी जो कॉलेजेस के LLB के पर्चे थे वो डॉक्टर इकबाल चेक करते थे, लेकिन चीफ जस्टिस शादी लाल ने इस प्ली पर आपकी दरखास्त को वो मुस्तरद कर दिया था। डॉक्टर इकबाल का एक और बड़ा अजीबोगरीब शौक था और वो शौक था सितार बजाने का। वो तकरीबन जब भी फारिग होते तो सितार बजाते और सितार बजाना सीखते। अब सितार के हवाले से एक बड़ा खूबसूरत वाकया जिंदा रूद में भी मौजूद है। वो ये कि एक दिन डॉक्टर साहब सितार बजा रहे थे तो उनके दोस्त सर जुल्फकार अली और सरदार जोगिंदर सिंह, बड़े करीबी दोस्त थे डॉक्टर इकबाल के, वो मिलने आए। तो डॉक्टर इकबाल को सितार बजाता देखकर जोगिंदर सिंह ने कहा कि ये क्या यार, हर वक्त सितार को गोद में लेकर बैठे रहते हो। तो डॉक्टर इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या करूं, सीखनी जो हुई। ये आगे आप खुद समझ लें कि डॉक्टर साहब का क्या मतलब था। डॉक्टर साहब ने मजमूई तौर पे 50 किताबें लिखी, यानी उन्होंने उर्दू में किताबें लिखी, फारसी में लिखी और अंग्रेजी में लिखी। आप जानते हैं बांगे दरा, इसके अलावा ज़रब कलीम, इसके अलावा बाल जिब्रील, अरगमान हिजाज, ये यानी उनकी मशहूर किताबें हैं, लेकिन उनकी किताबों की जो तादाद है वो कुल 50 है। जनवरी 1919, ये आपने पाकिस्तानी सियासत की सिनारियों में इसको गौर से सुनना है और इस पर गौर भी करना है। 1919 में आप मैसूर तशरीफ ले गए और उसके बाद टीपू सुल्तान के मज़ार पर आपने 2 घंटे मुराकबा किया। और कहने वाले कहते हैं और देखने वाले बताते हैं कि इतना शदीद गिरिया किया आपने मुराकबे के दौरान, आप इतने शदीद रोए कि जब आप बाहर आए तो आपकी आंखें न सिर्फ सुर्ख थीं बल्कि सूजी हुई थी। तो लोगों ने डॉक्टर इकबाल से सवाल किया कि आपने टीपू सुल्तान के मज़ार में 2 घंटा मुराकबा किया, क्यों किया और आपने क्या महसूस किया। तो डॉक्टर साहब ने तारीखी जवाब दिया कि मैंने वहाँ पे बैठ के सिर्फ ये सीखा और मुराकबा किया कि अगर मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन न हो, अगर मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन न हो तो मर्दाना वार लड़कर जान कुर्बान कर देना असल जिंदगी है। ये डॉक्टर साहब ने अपने मुराकबे का निचोड़ बताया था और आप डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इमरान खान की कैद और इमरान खान के साथ जो जबर हो रहा है
کہ جب آپ مردوں کی طرح زندہ نہیں رہ سکتے، آپ دوسروں کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہوں، لائک نون لیگ، شہباز شریف، وہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، زرداری، پکے کے ڈاکو، تو پھر آپ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے آپ مر جائیں۔ اور یہی بات فتح علی خان ٹیپو بہت عرصہ پہلے کہہ گئے تھے کہ جو شیر کی زندگی ہے ایک دن کی زندگی، وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ فرانس کے نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں 2 مرد ہیں، ایک انہوں نے اشارہ کیا تھا اپنی طرف کہ ایک میں اور دوسرا میرا جگری دوست میسور کا فتح علی خان ٹیپو، یہ بوناپارٹ نے کہا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں عبداللہ شاہ بخاری نے کیا تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اقبال کی شاعری کو نہ قوم سمجھی ہے اور نہ ہی گورے سمجھے ہیں۔ اگر قوم کو سمجھ آ جاتی تو قوم آزاد ہوتی، غلام نہ ہوتی، اور اگر گوروں کو سمجھ آ جاتی تو کب کا گورے وہ ڈاکٹر اقبال کو پھانسی دے چکے ہوتے، یہ عبداللہ شاہ بخاری نے کہا تھا۔ اس کے بعد جسٹس جاوید اقبال کی شادی جسٹس ناصرہ اقبال سے ہوئی، جو لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس تھیں اور بہت روشن خیال وہ خاتون ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جاوید اقبال نے 1970 میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑا۔ اس الیکشن میں بھٹو صاحب نے 78,000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ جسٹس جاوید اقبال نے وہاں سے 34,000 ووٹ حاصل کیے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال کی زندگی کا پہلا اور آخری الیکشن تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 96 سال کی عمر میں جسٹس جاوید اقبال کا انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے آج کل آپ جانتے ہوں گے ولید اقبال، یہ پہلے لمز کے پروفیسر تھے، اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اب سینیٹر ہیں۔ ولید اقبال یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اقبال کے پوتے اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح لاہور کی ایک مشہور و معروف شخصیت یوسف صلاح الدین، یہ ڈاکٹر اقبال کے نواسے ہیں۔ لاہور میں ان کی حویلی وہ کافی مشہور ہے، عمران خان کے بھی دوست ہیں، اس کے علاوہ مشرف بھی وہاں بسنت کے دنوں میں جاتے رہتے تھے یوسف صلاح الدین کی حویلی میں۔ ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، وہ یہ کہ طلبہ کا ایک گروپ وہ ڈاکٹر اقبال سے ملنے آیا، اور طلبہ نے آتے ہی ڈاکٹر اقبال سے سوال کیا کہ سر آپ کو 1922 میں سر کا خطاب ملا، پھر آپ کی شاعری، پھر آپ کے خطبات، سوال یہ ہے کہ آج تک آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ تو ڈاکٹر اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شکر ہے نہیں ملا، اگر مجھے نوبل پرائز مل جاتا تو پھر لوگ سوال کرتے کہ ڈاکٹر اقبال نے کون سا تیر مارا ہے کہ اس کو نوبل پرائز مل گیا ہے۔ وہ یعنی اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مولانا وہ ڈاکٹر اقبال سے قانونی مشاورت لینے کے لیے آئے، اور ان کا مقدمہ یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کو وراثت کے حق سے کس طرح محروم رکھ سکتے ہیں، کوئی قانونی نقطے بتائیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا مولانا نے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں، آپ شریعت کے پابند ہیں، آپ بہت بڑے مسلمان ہیں، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا کہ چلے ایک معاہدہ کرتے ہیں، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں اور تم اپنی بہن کا وراثت کا جو حق مارنے کے چکر میں ہو وہ چھوڑ دو اور میں داڑھی رکھ لیتا ہوں۔ لیکن مولانا نے حسب معمول وہ معاہدہ نہیں کیا اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد جی ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ آپ سیالکوٹ سے لاہور ٹرین پہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ ڈاکٹر اقبال کو ایک بزرگ ملے، اور ان بزرگ نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ
ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری شاعر مشرق سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر اقبال بڑی خوش اخلاقی سے ملے، بات چیت کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اقبال نے سگریٹ نکالی اور ایک سگریٹ ان بزرگ کو پیش کی، تو ان بزرگ نے وہ سگریٹ چوم کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ میرے لیے تبرک ہے، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا اور اپنی آنے والی یا آئندہ نسلوں کو منتقل کروں گا کہ یہ سگریٹ یہ مجھے شاعر مشرق نے دیا تھا۔ جب یہ بات سنی تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اور سگریٹ ان کی طرف بڑھایا کہ وہ سگریٹ آپ رکھ لیں اور اس سے آپ شوق فرمائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے کہ جب دوسری دفعہ بھی ان بزرگ نے جو ہے وہ سگریٹ چوما اور اسی طرح سگریٹ کو جیب میں رکھ لیا اور پھر وہی کہا کہ میں اس سگریٹ کو بھی سنبھال لوں گا اور آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کروں گا، تو ڈاکٹر صاحب مسکرا کر وہ چپ رہ گئے، انہوں نے کوئی اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اب ایک اور دلچسپ واقعہ، وہ واقعہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنے لون میں وہ بنیان پہنے اور دھوتی تہمت باندھے اور حقے کی لمبی سی نڑکی جو ہے وہ منہ میں دبائے گڑ گڑ کر رہے تھے۔ دروازے پر نوک ہوئی، علی بخش گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سر ڈاکٹر محمد اقبال سے ملنا ہے۔ تو علی بخش انہیں لے آئے۔ اب ڈاکٹر صاحب چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، حقہ پی رہے تھے، وہ اسٹوڈنٹس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، اب ڈاکٹر اقبال کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سر ڈاکٹر محمد اقبال سے ملنا ہے، ڈاکٹر اقبال کو کہہ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ کہا کہ ملے، یعنی مور دین ویلکم۔ تو وہ اسٹوڈنٹس کہنے لگے، وہ حلیت دیکھ کر اور حقہ اور جو سٹائل تھا ڈاکٹر صاحب کا کلندروں والا، تو وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ مذاق نہ کریں، آپ یہاں گھر کے جو ہے وہ ملازم ہوں گے، آپ مہربانی کریں اور سر ڈاکٹر محمد اقبال کو بلائیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ تو آپ مسکرا کر حقہ پینے لگ گئے اور ان کو کہا کہ آپ کی مرضی۔ اتنے تک علی بخش پانی وغیرہ لے آیا، انہوں نے علی بخش سے کہا کہ یہ بندہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ہم نے سر ڈاکٹر محمد اقبال پی ایچ ڈی میٹا فزکس سے ملنا ہے۔ تو علی بخش نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ جو بندہ حقہ گڑ گڑ کر رہا ہے وہی سر ڈاکٹر محمد اقبال پی ایچ ڈی میٹا فزکس ہیں، اگر آپ نے ملنا ہے تو ان سے مل لیجئے۔ بہرحال طلبہ کو وہ بڑی جو ہے وہ ندامت ہوئی کہ یہ خود ڈاکٹر اقبال تھے۔ ایک آخری واقعہ وہ یہ کہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی تھے اور آپ کے نام کے ساتھ جو نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ڈاکٹر محمد اقبال لکھا ہوا تھا، آدھی رات کو دو بندے ایک مریض کو لے کر آ گئے اور انہوں نے شور ڈال دیا کہ ڈاکٹر صاحب کو بلائیں۔ علی بخش پیٹتا رہ گیا، ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے وہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے باہر لکھا ہوا ہے ڈاکٹر محمد اقبال۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ یار میں پی ایچ ڈی ہوں، میں نے جرمنی سے میٹا فزکس میں پی ایچ ڈی کیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں ٹال رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، اس کا علاج کریں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی چارہ نہ بچا، وہ اندر گئے اور وہ کوئی جو ڈسپرین تھی یا وٹ سو ایور کوئی گولی ایک دو پڑی تھی وہ آ کر انہوں نے ان لواحقین کے حوالے کی کہ یہ اس کو کھلا دیں اور اس کو ہسپتال لے جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد اقبال، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بزرگ جن کے بارے میں جاننا خاص کر نئی نسل کے لیے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ہمارے ہیروز ٹھیک ہے کہ ایلون مسک بھی ٹھیک ہے، مارک زکربرگ بھی ٹھیک ہیں، لیکن آپ ان کی طرف بھی تھوڑا نظر کرم کریں کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ اب آخری آج میں نے ایک سرخی رکھی ہے اور وہ سرخی ہے فرزند زرداری بلاول صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں اور جو بھٹو صاحب کی قبر ہے نا وہ آج بھی حکومتیں گرا رہی ہے اور حکومتیں بنا رہی ہے۔
یہ بڑی ویسے حیرت ہوتی ہے۔ تو فرزند زرداری صاحب سے صرف اتنی درخواست کرنی تھی کہ بلاول صاحب وہ جو پیپلز پارٹی تھی نا وہ کب کی آپ کے والد گرامی وہ اومنی گروپ میں اور وہ فالودے والے میں اور وہ پاپڑ والے میں وہ دفن کر چکے ہیں، زندہ گاڑ چکے ہیں۔ اب آپ کی زرداری پارٹی ہے اور یہ بھٹو صاحب کی قبر نہیں بنا رہی۔ بھٹو صاحب جب پیک پر بھی تھے نا تو بھٹو صاحب اتنے بڑے بندے نہیں تھے، بڑے بندے تھے اتنے بڑے نہیں تھے، کیونکہ ان کی آپ جو ہے نا مکاری اور عیاری کو پڑھے نا تو بہت کچھ یہاں ہو جاتا ہے۔ پھر خاص کر جو ان کا کردار تھا یحییٰ خان کے ساتھ مل کر 1971 میں، بہرحال وہ مقبول تھے اور بڑے آدمی تھے، اتنے بڑے آدمی نہیں تھے۔ آپ ابھی میرا خیال ہے بچے ہیں، بچے تو نہیں رہے، میرا خیال ہے 35 سال کے ہو گئے ہوں گے۔ آپ کو بہتر پتہ ہے اور 8 فروری کے بعد تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہاں حکومتیں بناتا کون ہے، حکومتیں گراتا کون ہے، آپ کے باپ کو صدر کس نے بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے، فارم 47 کہاں سے آئے، سکندر سلطان راجہ کس کا چپڑاسی ہے، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کس طرح بنی ہے، یہ چیری بلاسم پالشیا وزیر اعظم کس طرح بنا ہے، یہ ساری حکومت کس طرح بنی ہے، کراچی میں ایم کیو ایم کو 23 سیٹیں کس طرح ملی ہیں۔ اتنے تو آپ بھولے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ لوگ سارے پالشی ہیں، آپ لوگ سارے مالشی ہیں، آپ لوگ سارے چاپلوس ہیں، آپ لوگ سارے چپڑاسی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور کروایا ہے، ورنہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں، آپ کو کون جانتا ہے۔ آپ آئے نا کے پی کے سے کہیں سے الیکشن لڑ لیں، فارم 47 والا، لاہور سے کہیں سے جیت کے دکھا دیں، بلوچستان سے، ہاں وہ جو جن کو آپ نے غریب رکھا ہے، جن کو آپ نے پیروں کے نیچے رکھا ہے، جن کو آپ نے اسی دن کے لیے جائل رکھا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا ووٹ ڈالیں گے۔ ایک جج نے کہا تھا فریال تالپور کے بارے میں کہ 7 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، لیکن آپ کو ان چیزوں سے کیا، عزت آنی جانی چیز ہے، بندے کو بغیرت ہونا چاہیے، وہ آپ ہیں۔ آپ نے اسمبلی میں کسی اور کے لیے کہا تھا، لیکن اگر کوئی اوریجنل بغیرت ہے تو وہ آپ ہیں، وہ آپ کے والد گرامی ہیں، کیونکہ آپ کو سارا پتہ ہے یہ چکر کون چلا رہا ہے، حکومتہ کون بنا رہا ہے، حکومتہ کون گرا رہا ہے، سکندر سلطان راجہ کو چابی کون دے رہا ہے، اس پارلیمنٹ کو چابی کون دے رہا ہے، تسا سارے کرائے نے ٹٹو کس نے آنکھیں تے چلنے پے ہو، یہ تو آکو مجھ تو میرے کو زیادہ تو آکو پتہ ہے، اور تمہاری کے سیاسی اوقات ہے، تسا بونے نہیں، تسا چپڑاسی نہیں، یہ تو آکو پتہ ہو سی۔ میرا خیال ہے تو آکو ویڈیو پسند آئی ہو سی، کومنٹس لازمی کرائے، چینل کو سبسکرائب کرائے، ویڈیو کو لائک کرائے، اور اس تو علاوہ اپنے دوستوں نال خاص کر نوجوانوں نال شیئر کیتا کرو۔ اللہ پاک تو آکو ثانیہ عطا فرماوے اور ثانیہ ونڈنی توفیق عطا فرماوے، اور میری یہ جڑی تساں پٹھیاں سدھیاں گلاں سننے ہو انہاں کو برداشت کرو نا، بہت بہت شکریہ۔